बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरे दोस्त हाशिम साहब एक तालीम याफ्ता और संजीदा किस्म की इंसान हैं। एक रात वो मुझसे मिलने आ गए और बताया, मैं कई रोज से आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा, खैरियत, आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? कहने लगे, आपको भूत प्रेत और आसेब ज़दा घरों में बड़ी दिलचस्पी है, तो इस शहर के वस्त में मुझे एक आसेब ज़दा मकान से वास्ता पड़ गया है। मैं ये सुनकर खुश हो गया क्योंकि मुझे वाकई ऐसे मकानात से दिलचस्पी थी जिनके बारे में मशहूर हो कि वहाँ आसेब का बसेरा है या फिर खबीस रूहें रहती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या वाकई आपका किसी आसेब या फिर बदरू से वास्ता पड़ा है? कहने लगे, मेरे पास इस बात का कोई वाज़िह सबूत तो नहीं है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि 2 महीने कबल मुझे और मेरी बीवी को शहर में कुछ दिनों के लिए फर्निश्ड अपार्टमेंट की ज़रूरत थी। सड़क से गुजरते हुए एक मकान पर फर्निश्ड अपार्टमेंट लिखा नजर आया। इतलाई घंटी बजाने पर हमें एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोलकर इस्तकबाल किया और फिर घर दिखा दिया। घर हमें पसंद आया, किराया भी वाजिबी था। हमने उसे किराए पर ले लिया, लेकिन 3 ही रोज़ के बाद हमें इस मकान को उसी हालत में छोड़ना पड़ा क्योंकि दुनिया की कोई ताकत भी हमें वहाँ रहने पर आमादा नहीं कर सकती थी। मैंने इश्तियाक से पूछा, अच्छा, ऐसी क्या बात हुई जिसने आपको वो मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिया? कहने लगे, मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता। जो कुछ मैं कहूँगा तुम उसे सच समझ लो या फिर मेरी पुरस्रारियत का गैर माकूल खौफ समझकर मेरा मजाक उड़ाओ, मगर मेरा ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा लाजमी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ मैंने कहा वो वहम नहीं था, बल्कि ये वाकई हकीकत में हुआ है और अक्सर हम पर कपकपी सी तारी हो जाती थी। हालांकि ना ही इस कमरे से हमें आवाज़ आती, ना ही उसमें कोई दिखाई देता। इन ख्यालात में मैं अपनी बीवी के ख्याल से मुत्तफिक था कि हमें ये घर जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहिए। चुनाचे 3 रातें वहाँ गुजारने के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। किसी भी तरह हम यहाँ मज़ीद रहने को तैयार नहीं थे। हमने बूढ़ी औरत को कहा, हाउस कीपर को बुलाओ ताकि हम ये मकान खाली कर सकें। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो खुद भी बड़ी हैरान थी कि अभी तक हम गए क्यों नहीं, क्योंकि इस मकान में आज तक कोई नहीं ठहर सका था। कहने लगी, ये तुम वाहिद इंसान हो जिसने इस घर में 3 रातें भी गुजार ली। मेरा ख्याल है वो तुम पर मेहरबान रहे होंगे। वो कौन? मैंने घबरा कर पूछा। वो जो इस घर में बसेरा करते हैं, वो जो माफूकल फितरत तरीके से जाहिर होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। बहरहाल जो भी हैं, मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता। उनके बारे में मुझे उस वक्त से मालूम है जब मैं यहाँ मुलाजिमा की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़िज़ किराएदार के तौर पर रहती थी, और मुझे ये भी एहसास है कि वही मेरी मौत का सबब बनेंगे। फिर भी मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं बूढ़ी हूँ और कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ, सो मुझे मरने का खौफ नहीं। उस औरत ने हमें ऐसी खौफनाक आवाज़ में कहा कि मैं घबरा गया और उसे पूरे महीने का किराया देकर हम लोग वहाँ से भाग आए। आपकी बातें मेरे तजस्सुस को हवा दे रही हैं। मैंने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं तो खुद इस आसेब ज़दा मकान में एक रात गुजारना चाहता हूँ। आप मुझे उस घर का पता दे दें। खैर, मैं पता लेकर वहाँ पहुँचा तो घर बंद था। एक बच्चे ने मुझे बताया कि इस घर के हाउस कीपर का इंतकाल हो चुका है। घर में रहने को कोई तैयार नहीं था। घर की सफाई और हवा लगने के लिए मेरी माँ को खासी बड़ी रकम ऑफर की गई थी, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि ये घर आसेब ज़दा है और यहाँ जिन्नात रहते हैं। जो बुढ़िया यहाँ हाउस कीपर थी, एक दिन अपनी चारपाई पर मुर्दा पाई गई। खौफ और दहशत से उसकी आंखें खुली हुई थीं। लोग कहते हैं कि उसका ये हाल जिन्नात ने किया है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम मुझे इस हाउस कीपर का पता बताओ। लड़के ने मुझे पता दे दिया और मैं उस मालिक मकान की तलाश में चल पड़ा। खुशकिस्मती से वो घर पर ही मिल गया। दरमियानी किस्म का खुशबाश किस्म का आदमी था और अकेला ही रहता था।
میں نے اسے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ بولا، جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور اور زیر احسان رہوں گا اگر آپ اس کی پراسراریت کی تہ تک پہنچ سکیں۔ اس آدمی نے میری دلچسپی دیکھتے ہوئے کہا، یہ گھر میرے لیے مصیبت بن گیا ہے، آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں ٹکتا، رات کو ہی نہیں بلکہ دن کو بھی لوگوں کو اس گھر میں ڈر لگتا ہے۔ وہ غریب عورت جو بچپن سے میرے خاندان والوں کی واقف تھی، ایک وقت وہ اتنے اچھے حال میں تھی کہ اس نے یہ گھر میرے چچا سے کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ کردار کی مالک تھی، اس کے ارادے مضبوط تھے اور تھی بھی تعلیم یافتہ۔ وہ اس گھر میں رہنے کو تیار تھی، مگر پھر تم جانتے ہو اس کا کیا حال ہوا۔ وہ عورت کہتی تھی کہ جب اس نے 40-45 سال قبل اسے کرائے پر لیا تھا تو اس وقت بھی یہاں جنات کا بسیرا تھا۔ دراصل میں زیادہ تر ملک سے باہر رہا، واپس آیا تو چچا کی وصیت کے مطابق یہ گھر مجھے ملا۔ اس وقت یہ بند پڑا ہوا تھا اور غیر آباد تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کافی رقم خرچ کرنے کے بعد میں نے اس گھر کی مرمت کروائی، نیا فرنیچر بھی ڈلوا دیا اور پھر کرائے کے لیے گھر خالی ہے کا اشتہار گلی کے ایک ایک کونے میں آویزاں کر دیا۔ تھوڑے ہی دن بعد ایک آرمی کا میجر اور اس کی بیوی، بیٹی اور بیٹا کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئے۔ وہ ایک دن اور ایک رات اس گھر میں ٹھہرے اور دوسرے دن گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر شخص نے کہا کہ اس نے کچھ دیکھا اور ڈر گیا ہے۔ مجھے بھی وہاں کچھ ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہاں شب بستری کا ارادہ ترک کر دیں، مگر میں نہیں مانا۔ بالآخر میرے اصرار سے تنگ آ کر مالک مکان نے مجھے چابیاں دے دیں۔ میں نے چابیاں اپنے نوکر کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ یہ چابیاں لے کر جاؤ اور اپنے لیے ایک کمرہ پسند کر لو، کیونکہ اب تم اور میں کچھ دن وہیں رہیں گے۔ میرے ملازم کو بھی میری طرح ایڈونچر کرنا کافی پسند تھا۔ اس نے کھڑکیاں دروازے کھول کر گھر کو ہوا لگوائی اور انگیٹھی میں آگ روشن کی اور پھر ریوالور، خنجر وغیرہ بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ میں دن بھر مصروف رہا۔ شام کو اطمینان سے کھانا کھانے کے بعد اس گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے نوکر نے بتایا کہ یہاں عجیب اور بے ڈھنگی آوازیں سنی گئی ہیں، جیسے کوئی اس کے پیچھے پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو یا سرگوشی میں باتیں کر رہا ہو۔ خیر ہم لوگ کچن کی طرف آ گئے، جو کافی اندھیرے والا تھا، جس کی دیواریں سیلن زدہ تھیں اور مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ جہاں جہاں ہمارا پاؤں پڑتا وہیں مٹی کے نشان بن جاتے۔ اب پہلا حیران کن اور عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں نے دیکھا میرے آگے آگے مٹی میں کسی کے ننگے پیروں کے نشان ابھرتے جا رہے ہیں، جیسے کوئی میرے آگے چل رہا ہو۔ یہ نشان کسی بچے کے پاؤں کے تھے۔ سامنے کی دیوار تک جا کر یہ نشان غائب ہو گئے۔ واپسی پر ایسا کوئی نقش پا نظر نہیں آیا۔ ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئے اور کچن کا دروازہ بند کر لیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ سڑک کی جانب کھلتا تھا۔ اس کی ایک طرف ڈائننگ روم اور دوسری طرف گیسٹ روم تھا۔ بند رہنے کی وجہ سے گھٹن اور سیلن کا احساس ہوتا۔ ان کمروں میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم قدرے صاف ستھرا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گیا اور نوکر سے کہا کہ موم بتی جلا کر باقی سب دروازے بند کر دے۔ جیسے ہی وہ دروازے بند کرنے کو مڑا، کسی نادیدہ ہاتھ نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر میرے سامنے گز بھر کے فاصلے پر رکھ دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، میز الٹ پلٹ کرنے کی بجائے کرسی اٹھا کر رکھنا بہتر ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، میں نے دیکھا میرے کتے کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اٹھ کر گرانے لگا۔ میرا نوکر جب دروازہ بند کر کے آیا تو اس نے کرسی کی بجائے کتے کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں سامنے رکھی ہوئی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کرسی میں مجھے زردی مائل ہلکے نیلے رنگ کی روشنی کا ایک دھندلا سا حیالہ نظر آیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسانی خاکہ تھا، کیونکہ وہ اتنا دھندلا تھا کہ مجھے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ کرسی کو سامنے والی دیوار کے پاس رکھ دے۔ وہ کرسی اٹھا کر دیوار کی طرف جانے لگا تو اچانک مڑ کر بولا، سر کیا یہ آپ تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ کہنے لگا کسی نے میرے کاندھے پر ضرب لگائی ہے۔
میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہاں کچھ مداری اپنا تماشا دکھانے میں مشغول ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈرائیں ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ اور پھر ہم لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر پہلی منزل پر آ گئے جہاں بیڈ رومز تھے۔ چلنے سے پہلے ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے۔ میرے لیے جو خوابگاہ ملازم نے منتخب کی تھی وہ اس حصے کا بہترین کمرہ تھا۔ اس کشادہ کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جو سڑک کی طرف کھلتی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک آتش دان تھا جس میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ اس کے سامنے میرا ڈبل بیڈ تھا۔ ڈبل بیڈ اور کھڑکی کے درمیان ایک دروازہ تھا جو میری طرف کھلتا تھا۔ ہم نے ان دونوں کمروں کی دیواروں کو خوب ٹھونک بچا کر دیکھا تھا۔ یہ پکی دیواریں تھیں، کوئی خفیہ راستہ نہیں تھا۔ یہ کمرے اچھی طرح دیکھنے کے بعد میں اور میرا ملازم راہداری اور دوسرے کمروں کو دیکھنے نکلے۔ سیڑھیوں کے پاس ایک دروازہ نظر آیا جو کہ بند تھا۔ میرے ملازم نے کہا کہ آتے ہوئے اس نے یہ دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ اس کا یہ فقرہ ختم ہونے سے پہلے ہی یہ دروازہ خاموشی سے کھل گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یقیناً ہم دونوں کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اندر کوئی آدمی ہوگا۔ میں ایک جست میں کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ میرے پیچھے میرا نوکر بھی داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک کھڑکی تھی جو بند تھی، وہی ایک دروازہ تھا جس سے ہم اندر آئے تھے۔ اندر آنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کوئی قالین نہیں تھا۔ فرش ننگا، کافی پرانا اور جگہ جگہ سے مرمت شدہ تھا۔ اس کمرے میں نہ تو ہمیں کوئی آدمی نظر آیا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی چھپ سکتا ہے۔ ہم اس خالی کمرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے وہ آہستگی کے ساتھ باہر سے بند ہو گیا، اس طرح جیسے وہ کچھ دیر پہلے کھلا تھا۔ اب ہم اس کمرے میں قید تھے۔ میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن بظاہر میرے نوکر پر میں نے کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا، پہلے ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش کرو، میں کھڑکی کھول کر دیکھتا ہوں۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر جھانکا۔ یہ کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ کھڑکی اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ دیوار پر کہیں بھی ہاتھ یا پاؤں جمانے کی جگہ نہیں تھی۔ کھڑکی سے کودنے والا نیچے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھتا۔ اس دوران میرے نوکر نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ لمبا چوڑا آدمی تھا مگر اس سے دروازہ نہ کھل سکا۔ خیر ہم لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اچانک مجھے لگا جیسے ٹوٹے ہوئے فرش سے گیس یا اس قسم کی چیز نکل رہی ہے جو انسانی زندگی کے لیے مضر اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر مجھ پر خوف غلبہ پانے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ دروازہ خاموشی اور آہستگی سے کھل گیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ راہداری میں چھلانگ لگا دی۔ راہداری میں ہمیں دھندلی سی زرتی مائل روشنی نظر آئی جو انسانی جسم کے برابر تھی۔ اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، بس ایک دھندلا سا خاکہ تھا جو ہمارے آگے چلتا ہوا اوپر والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں اس روشنی کے اور میرا نوکر میرے پیچھے چلتا رہا۔ یہ روشنی چھت پر بنے ایک کمرے میں داخل ہوئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اب اس روشنی نے ایک گول شعلے کی شکل اختیار کر لی جو سامنے پڑے بستر پر جا کر بھڑکا اور غائب ہو گیا۔ ہم بستر کے قریب پہنچے۔ یہ ایک عام قسم کا بستر تھا جو عموماً ملازم استعمال کرتے تھے۔ بظاہر یہ ایک سرونٹ کوارٹر تھا، غالباً اس عورت کے زیر استعمال تھا جو پچھلے دنوں اسی گھر میں مری تھی۔ میں نے دروازے کا تہہ خانہ کھولا تو اس میں عورتوں کے بوسیدہ کپڑے تھے جن کے نیچے 2 خط ایک پرانے ربن میں بندھے ہوئے تھے جو میں نے اٹھا لیے۔ جب تک ہم اس کمرے میں رہے پھر ہمیں کوئی روشنی دکھائی دی، نہ ہی کوئی غیر معمولی بات ہوئی۔ البتہ ہم واپس جانے لگے تو ہمارے آگے فرش پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی ایک خوفناک آواز محسوس ہوئی۔ جب ہم سیڑھیاں اترنے لگے مجھے محسوس ہوا کسی نے مجھ سے وہ خط چھیننے کی کوشش کی ہے، مگر اس کی گرفت کمزور تھی اور وہ ناکام رہا۔ جب ہم واپس خوابگاہ میں آئے تو میں نے کہا، حیرانی کی بات ہے کتا ہمارے ساتھ نہیں آیا اور اب یہ آگ کے قریب بیٹھا کانپ رہا ہے۔ میں خط پڑھنے کے لیے بے تاب تھا۔ کتے کی طرف دھیان دیے بغیر میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیے۔ میرے ملازم نے میرا ریوالور اور خنجر بیڈ سائڈ پر رکھا اور پھر کتے کو پچکارنے لگا۔
خط مختصر تھے، ان پر پڑی تاریخ آج سے 40 سال کی قبل تھی۔ وہ شخص اپنی محبوبہ یا بیوی کو خط لکھتا تھا، ان میں سمندری سفر کا اشارہ اور انداز بیان ظاہر کرتا تھا کہ لکھنے والے کا تعلق کسی بحری جہاز کے عملے سے تھا۔ لکھائی اور املا سے وہ شخص اتنا پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا، مگر اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپکتی تھی، اور اس کے ایسے اشارے تھے جس سے محبت کے علاوہ کچھ اور معاملات بھی تھے۔ مثلاً اس نے لکھا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے، یا اپنے کمرے میں کسی اور کو سونے کی اجازت نہیں دینا، اس لیے کہ تمہیں نیند میں بولنے کی عادت ہے، کہیں تمہارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جسے ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو کچھ ہو گیا اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے خلاف اس وقت تک کوئی ثبوت نہیں جب تک مردہ زندہ ہو کر ہمارے خلاف نہ بتائے۔ یہاں پر کسی عورت کی تحریر میں لکھا تھا کہ مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر خط کے آخر میں زنانہ تحریر تھی، وہ سمندر میں لاپتہ ہو گیا، یعنی اس دن 4 جون کو۔ میں نے خط پڑھنے کے بعد انہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ بھی آرام کر لے۔ میں نے 2 موم بتیاں جلا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور اپنی گھڑی بھی اتار کر وہیں پاس رکھ دی۔ آتش دان میں آگ روشن تھی اور اس کے قریب ہی کتا لیٹا ہوا تھا، غالباً وہ سو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ یخ بستہ ہوا کا جھونکا میرے رخسار کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں سمجھا دروازہ کھلا ہوگا، ادھر نظر ڈالی تو دروازے کو بند پایا، پھر بائیں طرف دیکھا تو موم بتیوں کی لو کو پھڑپھڑاتے ہوئے پایا جیسے وہ ہوا میں رکھی ہو۔ عین اسی وقت میری گھڑی میز پر پھسلتی نظر آئی، مگر اسے کھینچنے والا نظر نہ آیا۔ میں نے فوراً اپنا ریوالور وغیرہ اٹھا لیا کہ مبادا غیر مرئی ہاتھ انہیں اٹھا ہی نہ لے۔ ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری گھڑی غائب ہو چکی تھی، اسے یقیناً کسی نادیدہ ہاتھ نے اٹھا لیا تھا۔ پھر بیڈ سائڈ ٹیبل سے 2-3 مرتبہ ٹھک ٹھک کی واضح آوازیں آئیں، جیسے کوئی ٹیبل سے کچھ بجا رہا ہو۔ یہ آواز سن کر میرے ملازم پر خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ کہنے لگا، کیا یہ آواز آپ پیدا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور پھر اونچی آواز میں سنانے والے انداز میں کہا، غالباً یہاں کے مداری اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، تم ذرا ہوشیار رہنا۔ میں نے کہا اور میری نظر کتے پر پڑی۔ اب وہ پچھلی ٹانگوں پر بیٹھا تھا، اس کے کان ہل رہے تھے، جسم کے بال کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ میں بھی کتے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میرا نوکر اپنے کمرے سے نکلا۔ خوف اور دہشت سے اس کے چہرے کے خد و خال اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اسے پہچان نہ پاتا۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ چلایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو، وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکا اور ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر راہداری میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے راہداری میں آیا اور اسے رکنے کے لیے آواز دی، مگر وہ بیک وقت کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر گیا، اور پھر باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اب میں اس آسیب زدہ گھر میں اکیلا تھا، لمحے بھر کے لیے تذبذب کا شکار رہا اور فیصلہ نہ کر سکا کہ میں اپنے نوکر کی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں یا یہاں پر رک کر آنے والے واقعات کا مقابلہ کروں۔ اور پھر مجھے انا اور ہٹ درمی نے یہاں بھاگ جانے سے روک دیا۔ میں واپس خوابگاہ میں آیا، احتیاط سے نوکر والے کمرے میں داخل ہوا۔ اس طرح اچھی طرح میں نے ٹھونک بجا کر دیکھا، وہاں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس نے میرے نوکر کو خوفزدہ کر دیا۔ میں حیران تھا، آخر ایسی کون سی چیز تھی جس سے وہ ڈر کر بھاگ گیا تھا؟ اگر وہ چیز اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا راستہ صرف میرے کمرے سے ہی تھا، پھر وہ مجھے نظر کیوں نہ آئی؟ میں کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی اسے کیوں نہ دیکھ سکا؟ درمیانی دروازہ بند کر کے میں آتش دان کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنے والے خطرات سے نمٹنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے موم بتی کی روشنی کی اور ورق گردانی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد موم بتی کی روشنی اور کتاب کے درمیان سایہ حائل ہو گیا اور کتاب کے الفاظ اندھیرے میں ڈوب گئے۔
میں نے نگاہ اٹھائی اور جو کچھ میں نے دیکھا اسے صحیح طور پر بتانے سے قاصر ہوں۔ وہ سیاہ بگولے کی مانند کوئی چیز تھی جو آہستہ آہستہ ایک مدھم ہیولے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ فرش سے چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے خد و خال واضح نہیں تھے، لیکن اس پر انسانی خاکے کا گماں ہوتا تھا۔ پھر مجھے لگا اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس لمحے مجھے وہ آنکھیں نظر آئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ اب وہاں سے وقفے کے بعد زردی مائل نیلی روشنی کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، خوف میری رگوں میں سرایت کر گیا۔ میں نے بولنا چاہا، میری آواز نہ نکل سکی۔ اب میں بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن سوچ ضرور سکتا تھا۔ میں نے سوچا، کیا یہ خوف ہے؟ نہیں، یہ خوف بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ پھر میں نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکا۔ یوں لگا جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے جکڑ رکھا ہو۔ پھر میرے ذہن میں آواز ابھری، یہ تمہاری خود ارادے کا امتحان ہے۔ اگر تم جیت گئے تو اس پر فتح پالو گے، ہار گئے تو فنا ہو جاؤ گے۔ میری سوچ نے کہا، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ جب تک میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر میں بھرپور کوشش سے اپنا ہاتھ ریوالور کی جانب بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ریوالور اٹھاتا میرے کاندھے اور بازو کو جھٹکا لگا جیسے بجلی کا شاک ہو۔ میرا بازو شل ہو کر یوں گرا جیسے فالج زدہ ہو کر ناکارہ ہو گیا ہو۔ میرے خوف کو مزید بڑھانے کے لیے موم بتی کی لو مدھم ہو کر ٹمٹمانے لگی۔ موم بتی کے سرے پر ایک ننھی سی چنگاری بن کر رہ گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ آتش دان میں جلتی آگ کا یہ حشر ہوا جیسے اس کی روشنی کشید کر لی گئی ہو۔ اب وہ راکھ کا ڈھیر تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب خوف مجھ پر غالب آ گیا۔ یوں لگتا تھا حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ساری قوت جمع کر کے بولنا چاہا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں۔ میرے لاشعور نے کہا، روشنی، یہ بلا اندھیرے کی ہے، روشنی سے بھاگے گی۔ اب پہلی آرزو روشنی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح کھڑکی تک پہنچا اور اس کے پٹ کھول دیے۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کھڑکی کھولنے سے چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ غائب تھا۔ اب میری نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی تو مجھے کلائی تک ایک زندہ سلامت ہاتھ نظر آیا جو جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی پشت پر نیلی رگیں نظر آ رہی تھیں۔ ہاتھ کے چھوٹنے سے اندازہ ہوا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے اور جھریوں کی وجہ سے کسی بوڑھی عورت کا لگ رہا تھا، غالباً اسی ہاؤس کیپر کا جو اس گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس ہاتھ نے میز پر رکھے ہوئے خطوط مٹھی میں دبائے اور غائب ہو گیا۔ اب 2-3 مرتبہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی، پھر کمرہ یوں ہلنے لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ساتھ ہی کمرے کے پرلے کنارے سے رنگا رنگ روشنی کے بلبلے اٹھنا شروع ہو گئے، سرخ، نیلے، پیلے بلبلے سارے کمرے میں گردش کرنے لگے۔ اس دوران ایک سایہ کمرے میں نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی، جیتی جاگتی خوبصورت مگر غمزدہ عورت اپنے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کرنے لگی۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھیں جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ سامنے کی دیوار پر پڑتا ہوا سایہ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھائی تو چھت کے پاس 2 آنکھوں کو اسی عورت کی طرف دیکھتے پایا۔ اتنے میں میری خوابگاہ کے بند دروازے سے ایک سایہ نمودار ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ جو ہی وہ اس عورت کے پاس پہنچا تو دیوار والا سایہ آگے بڑھا اور ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دونوں اس سائے کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد اندھیرا چھٹا اور مدھم سی روشنی ابھری تو نوجوان کی بجائے وہ سایہ اس عورت پر جھکا ہوا تھا۔ عورت کے سینے سے خون ٹپک رہا تھا اور نوجوان اپنے ہی خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے بعد روشنی کے بلبلے دوبارہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ اب میرے نوکر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی خط تھے جو کسی ہاتھ نے میری بیڈ سائڈ ٹیبل سے اٹھائے تھے۔ اس کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا
اور وہ سر جھٹک کر خط پڑھنے لگی۔ اس کے کاندھے پر سے جھانکتا ہوا ایک بھیانک اور بدرنگ چہرہ دیکھا جو پھولا ہوا تھا، جیسے پانی میں ڈوب کر مرنے والے کا ہوتا ہے۔ پھر اس عورت کے قدموں میں ایک لاش نظر آئی جس کے قریب ایک سوکھا سڑا فاقے زدہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ جس نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی جھریاں اب غائب تھیں۔ اب وہ ایک نوجوان عورت کا چہرہ تھا۔ ایک بار پھر وہ سایہ آگے بڑھا اور اس نے ان سب پیکروں کو اپنے اندھیرے وجود میں چھپا لیا۔ اب پورے کمرے میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں ابھی تک اس اندھیرے سائے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے 2 آنکھیں ابھریں جو سانپ کی مشابہ تھیں۔ میں نے ان سے ہلکے نیلے رنگ کی شعاعیں پھوٹتی دیکھیں۔ اب ایک مرتبہ پھر ٹھک ٹھک کی 3 آوازیں آئیں، جیسے وہ اندھیرا غائب ہو گیا ہو۔ پھر سب کچھ نارمل ہو گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور عجوبہ ظہور پذیر ہو گیا۔ جس طرح موم بتی کی لو کم ہوتے ہوئے ایک سرخ نقطہ بن کر رہ گئی تھی، اسی طرح آہستگی سے واپس آنے لگی، اور بالکل ایسے ہی آتش دان کی آگ بھی دوبارہ روشن ہو گئی۔ اب میں نے اپنے کتے کی طرف دیکھا جو آگ کے پاس خاموش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کی طرف بڑھا، دیکھا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ مر چکا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ خوف اور دہشت سے مرا تھا، لیکن جب ہاتھ لگایا اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ نادیدہ ہاتھ سے اس کی گردن توڑ دی گئی۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ سائڈ ٹیبل پر پڑی میری گھڑی بند تھی۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور جلد صبح ہو گئی۔ سورج کی روشنی سے کمرہ منور ہو گیا۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ میری خوابگاہ میں ہوا اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس چھوٹے کمرے سے ہے جس میں میرا نوکر اور میں تھوڑی دیر کے لیے قید ہو کر رہ گئے۔ اس شک کی خاطر میں دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا۔ میرے داخل ہوتے ہی وہ کمرہ ہلنے لگا۔ میں نے فوراً باہر راہداری میں چھلانگ لگا دی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تمام واقعات کا مرکز یہی کمرہ تھا۔ جب میں نیچے اتر رہا تھا، میرے آگے پاؤں گھسیٹ کر چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ وہاں میرے نوکر کی بجائے اس کا خط رکھا تھا جس نے اپنی بزدلی پر بھاگ جانے کی معافی مانگی تھی۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے یہ شہر چھوڑ دیا۔ اب میں مالک مکان کے گھر پہنچا، وہ مجھے گھر پر ہی مل گیا۔ میں نے اسے رات کے واقعات بتائے تو اس نے اس بوڑھی عورت کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس بارے میں تفصیلات معلوم کر کے 1 ہفتے میں مجھے ضرور بتائے گا۔ اب وہ بھی اس راز کو معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنا نظریہ اور اس کا علاج پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ عمل کرو گے تو شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میرے نزدیک جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ وہم اور فریب نظر ہے جو ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں لہروں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ لہریں انسان زندہ ہوں یا مردہ روحوں کے دماغ سے پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ان کے توڑ کے لیے ہمیں پس منظر کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس عورت کے بارے میں معلومات مہیا کریں گے تو ہی ہم کچھ لائے عمل طے کر سکیں گے، اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہوا تو میں اس گھر کا کیا کروں گا؟ مالک مکان کی پریشانی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ مجھے پختہ یقین ہے یہ جو چھوٹا کمرہ اس خوابگاہ کے ساتھ بنا ہوا ہے یہی ان منحوس جنات کا مرکز ہے۔ آپ انہیں بھوت پرستی یا پھر سایہ پیکر خیالی یعنی سراب یا فریب نظر کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سائے تبھی نظر آئیں گے جب اس کمرے میں جائیں گے، اور پھر ان جنات سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کمرے کا وجود ختم کر دیا جائے۔ یہ کمرہ پچھلے صحن میں خوابگاہ والے کمرے کے ساتھ زاویہ قائمہ پر بنایا گیا ہے، اور میرے خیال سے اس کا اصل عمارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں اسے گرانے سے لہروں کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر 1 ہفتے بعد اس سے ملنے کا وعدہ کر کے میں گھر آ گیا۔ 5ویں دن مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، آپ کے جانے کے بعد میں اس گھر میں آ گیا۔ مجھے وہاں آپ کے بتائے ہوئے خطوط اس عورت کے کمرے میں رکھی دراز کے خانے سے ملے۔ انہیں پڑھنے کے بعد مجھے اس عورت کے بارے میں مزید تجسس ہوا۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا
کہ اس کا تعلق اچھے خاندان سے تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کافی دولت مند تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو 5 یا 6 سال کا تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی بہن یعنی عورت اس بچے کی سرپرست تھی اور بچے کے مرنے کی صورت میں تمام دولت اور جائیداد کی وارث تھی۔ خطوط پر پڑتی تاریخ سے 1 سال قبل اس نے خاندان کی مخالفت کے باوجود ایک ایسے شخص سے شادی کر لی تھی جو اپنے آپ کو ایک بحری جہاز کا کپتان کہتا تھا، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بحری قزاق ہے۔ اس شادی کے 3 ماہ بعد اس کے بھائی کا قتل ہو گیا۔ لوگوں کو شک تھا کہ اسے اس کی بہن یا اس کے خاوند نے قتل کیا ہے، لیکن ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ہوا۔ پھر 6 ماہ بعد وہ لڑکا پچھلے صحن کی دیوار کے پاس نیم مردہ حالت میں ملا۔ عورت اسے ہسپتال لے کر گئی مگر وہ بچ نہ سکا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ بھی اس عورت کی وجہ سے ہوا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت قدرتی تھی، جس کی وجہ کمزوری، نکاہت اور خون کی کمی تھی۔ بچے کی موت کے بعد یہ عورت اپنے بھائی کی جائیداد کی واحد مالک تھی۔ یہ اس گھر میں ایک معزز کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اس عورت کے خاوند نے ایک بحری جہاز خریدا اور سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایسا گیا کہ پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ عورت خاصی مالدار تھی لیکن مکافات عمل سے بچ نہیں سکی۔ جس بینک میں اس کا بیشتر سرمایہ تھا وہ فیل ہو گیا، اس کی رقم ڈوب گئی اور پھر اس نے اپنا بزنس کیا تو اس میں بھی کافی نقصان اٹھایا۔ پھر اس نے نوکری کی مگر وہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ آخر کار اسے غربت نے گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ اس آسیب زدہ گھر کی ہاؤس کیپر بن گئی جس میں وہ کبھی باعزت کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ مالک مکان اس آسیب زدہ کمرے کو گرانے کے لیے تیار اور میری شمولیت کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ مقررہ دن اور وقت پر میں وہاں پہنچا۔ ہم نے مزدوروں کے ساتھ مل کر اس چھوٹے کمرے کی چھت کو جگہ جگہ سے توڑا۔ پھر ایک جگہ ہمیں خفیہ راستہ ملا جو نیچے کے کسی کمرے کی طرف جاتا تھا، جس کا علم کسی اور کو نہیں تھا۔ لوہے کی لگی ہوئی سیڑھی سے نیچے اترے تو وہاں گپ اندھیرا تھا۔ روشنی کے لیے ہمیں کئی موم بتیاں جلانا پڑیں۔ اس کمرے میں 3 کرسیاں، ایک میز اور ایک پلنگ نظر آیا۔ یہ سب مہاگنی کی بنی ہوئی تھیں اور ان سب کا ڈیزائن غالباً 100 سال پرانا تھا۔ میز کے سامنے والی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر سرخ رنگ کی ڈائری رکھی تھی جس پر ایک تشتری موجود تھی۔ اس میں کوئی سیال مادہ تھا جس سے ایک خاص قسم کی بو اٹھ رہی تھی جو کہ اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس سے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس تشتری پر علم نجوم کے سیاروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور سیال مادے میں ایک قطب نما تیر تیر رہا تھا جس کی سوئی تھرک اور گھوم رہی تھی۔ تشتری کے پاس ایک عجیب سا آلہ رکھا تھا جس پر ایک سر مڑا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر دھات اور پتھر کی کوئی چیز منڈھی ہوئی تھی۔ ڈھانچے کے ہاتھ میں قلم تھا۔ اس کے نیچے ایک کاغذ پر لکھا تھا، آج میرا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ ایک تو میں نے اپنی بے وفا محبوبہ اور اس کے عاشق کو قتل کر دیا ہے، اور دوسرے یہ طلسمی کمرہ مکمل کر لیا ہے۔ میں نے یہ کمرہ کشش ثقل اور ستاروں کی چال کے مطابق اس طرح تعمیر کیا ہے کہ خوابگاہ یا اس کے ساتھ والے چھوٹے کمروں میں ایک ذرا سی حرکت یا ذرا سی جنبش، حتیٰ کہ آواز کا ارتعاش بھی قطب نما کی سوئی کا بیلنس اپسٹ کر سکتا ہے، اور یہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے جس کے زیر اثر ان کمروں میں موجود مقناطیسی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ جس تیزی سے یہ سوئی حرکت کرے اس تیزی سے در و دیوار ہلیں گے جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ اس خط کے نیچے 1760 کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد میں اس ڈائری کو پڑھنے کے لیے بہت بے تاب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ڈائری کے اوپر سے تشتری اٹھائی، قطب نما کی سوئی بہت تیز رفتار سے گھومنا شروع ہوئی۔
مجھے لگا جیسے مجھے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ تشتری میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ قطب نما دور کونے میں جا پڑا۔ اس وقت کمرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کی ایک دیوار ٹوٹ کر گر پڑی۔ اب میں نے ڈائری کھولی تو اس میں صرف ایک ہی صفحہ تھا جس پر لکھا تھا، ہر وہ چیز جو زندہ ہو یا مردہ، ہر وہ چیز جو احساس اور ادراک کے قابل ہو، ہر وہ چیز جو بے حس ہو، بے جان ہو یا بے حیات ہو، وہ ان کمروں میں موجود ہو اور ان تک یہ لہریں پہنچ رہی ہوں، ان پر اس قابل نفرت گھر پر میری بد دعا پوری ہو اور اس میں رہنے والے ہمیشہ بے چین، بے قرار اور ذلیل و خوار ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔